अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब खाने के लिए ना बीज बोया जाता था, ना फसल काटी जाती थी, ना बाजार की दौड़, ना चूल्हे की आग। बस आंख खुलती और पक्का पकाया खाना आसमान से उतर चुका होता। ये कोई दास्तान नहीं, बल्कि कुरान मजीद का सच है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत नाजिल फरमाई जिसे मनोसलवा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये मनोसलवा आखिर था क्या? क्या ये जन्नत से आया हुआ खाना था या ज़मीन की किसी खास मखलूक का राज था? और ये नेमत सिर्फ बनी इसराइल को ही क्यों मिली? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नेमत बंद हो गई? ये सब कुछ आज आप वीडियो में जानेंगे। एक हैरत, एक राज, एक पैगाम जो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मनोसलवा क्या था, कहाँ से आता था और क्यों रुक गया, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनेंगे बल्कि एक हकीकत को समझेंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये मनोसलवा का किस्सा सिर्फ खाने की नेमत का नहीं बल्कि एक पूरी कौम के मिजाज, इसकी आजमाइश और अल्लाह की हिकमतों की एक हैरत अंगेज़ दास्तान है। फ़िरौन जब दरियाए नील में गर्क हुआ तो बनी इसराइल को पहली बार आज़ादी की हवा नसीब हुई। एक मजलूम कौम जो सालों गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी थी और इसके बाद सब के सब मुसलमान हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दिलों में सुकून देखा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ए मूसा, अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हो जाओ, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा अमालका की कौम का था, एक वहशी, जालिम और इंतहाई जंगजू कबीला जिन्हें जब्बारीन कहा जाता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके साथ जहाद किया जाए और शहर को आज़ाद करवाया जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख के करीब बनी इसराइलियों का लश्कर लेकर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे, कौम का रंग बदलने लगा, दिलों में खौफ उतर गया और ज़ुबानों पर शिकायतें आ गईं। बनी इसराइल कहने लगे कि ए मूसा, इस शहर में तो जब्बारीन बसते हैं जो बहुत ताकतवर और सख्त जान लोग हैं। जब तक वो वहाँ मौजूद हैं, हम हरगिज़ वहाँ कदम नहीं रखेंगे, बल्कि आप और आपका रब जाएं और लड़ाई करें, हम तो यहीं बैठे हैं। सोचिए, ये वही कौम है जिसने अभी अभी फ़िरौन से निजात पाई थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के मौज़े अपनी आंखों से देखे थे और अब अल्लाह के हुक्म पर लड़ने से इनकार कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे, दिल दुख से भर गया। आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे साथ तो सिर्फ मेरे भाई हैं, बाकी कौम मेरे इख्तियार में नहीं, बस हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की यह फरियाद कबूल फरमाई और फिर एक ऐसा फ़ैसला सुना दिया जो तारीख़ का एक अजीम मोड़ था। अल्लाह ने फरमाया, ये ज़मीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। अब ये सहराए सेना में भटकते फिरेंगे और ऐ मूसा, तुम नाफरमानों पर अफसोस न करो। इस नाफरमानी का अंजाम ये निकला कि 6 लाख बनी इसराइली बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर वापस कर दिए गए और फिर वो सब एक मैदान में दाखिल कर दिए गए जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन बना दिया गया। यही वो इलाका था जिसे भटकने वाली सरजमीन कहा जाता है। 40 बरस तक ये कौम इसी सहरा में भटकती रही, ना कोई शहर, ना कोई दरख्त, ना कोई फसल, ना कोई जानवर, धूप, खाक, तन्हाई और प्यास। आप खुद सोचिए, 6 लाख अफराद 40 साल ऐसे लिक्कोदिक मैदान में रहना जहाँ ना पानी हो ना खुराक, बज़ाहिर मुमकिन था। यहीं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो अजीम शान जलवा दिखाया जिसने ना सिर्फ बनी इसराइल को ज़िंदगी बख्शी बल्कि पूरी इंसानियत को एक सबक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर आसमान से मनोसलवा नाजिल हुआ। पका पकाया खाना हर रोज़ आसमान से नाजिल होने लगा। ना इसे पकाने की ज़रूरत थी, न ज़ख़ीरा करने की। बस हर सुबह खाना मैदान में उतरता और हर फर्द के लिए उसकी ज़रूरत से बढ़कर मौजूद होता। इसी के साथ जब प्यास ने सताया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो एक ख़ास पत्थर पर आसा मारें। जो ही आसा लगा, पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए, हर कबीले के लिए एक अलग चश्मा। ये सब कुछ कुरान मजीद ने बारहा बयान किया है, मगर सूरह मायदा में इस वाक़े को कुछ ख़ास तफसील के साथ बयान किया गया है जिसे पढ़कर दिल कांप जाता है और अक्ल हैरत में डूब जाती है।
ایک طرف قوم کی نافرمانی، ضد اور ناشکری، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان پر بے مثال شفقت، جو ہر بار ان کے لیے رب کریم سے دعا مانگتے اور اللہ کی رحمت اترتی چلی جاتی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور بندوں پر مہربانی کا زندہ نشان ہے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن صحرا کے سینے پر پڑتی تو زمین پر ایک سفید، نرم اور نازک سا مادہ چمک رہا ہوتا۔ ایسے لگتا جیسے شبنم کی بوندیں جم گئی ہوں، جیسے کوئی میٹھا جھاگ ہو۔ اور یہی تھا من، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم نعمت جو ذائقے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی اور توانائی میں کسی مکمل خوراک سے کم نہ تھی۔ یہ صرف کوئی میٹھا ذائقہ نہیں تھا، یہ وہ نعمت تھی جو جسم کو قوت دیتی، روح کو تسکین بخشتی اور بھوک کو مکمل ختم کر دیتی۔ اور جب شام ہوتی تو آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوتے، جو بغیر کسی تھکن کے خود اتر آتے، جیسے فرشتے بھیج رہے ہوں۔ یہ پرندے نہایت نرم گوشت والے ہوتے، جنہیں سلوا کہا جاتا، یعنی بٹیر جیسی خوش ذائقہ مخلوق جنہیں بغیر کسی پیچیدہ تیاری کے بھی کھایا جا سکتا تھا، ایسا گوشت جو زبان پر رکھتے ہی گھل جاتا۔ قرآن مجید میں اس نعمت کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوا نازل کیا۔ ناظرین گرامی، یہ منظر صرف ایک کرشمہ نہیں، یہ اس رب کی قدرت کا اظہار تھا جو چاہے تو آسمان سے رزق اتار دے اور چاہے تو زمین کے خزانوں کو روک لے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قوم بیاباں میں بھٹک رہی ہو، نہ زمین زرخیز، نہ پانی کا کوئی چشمہ، نہ فصل، نہ زراعت، اور ان کے لیے روزانہ آسمان سے خوراک نازل ہو رہی ہو، نہ بیج بوئے، نہ ہل چلائے، نہ پکانے کی فکر، بس صبح کے وقت آنکھ کھلے اور اللہ کا رزق زمین پر موجود ہو۔ اور یہ سب ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے نہیں، پورے 40 سال تک۔ مگر افسوس، جب انسان شکر گزار نہ رہے تو نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس ربانی رزق کو بھی معمولی سمجھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، کیا ہم ہمیشہ من و سلوا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں دال، پیاز، سبزیاں، لہسن اور دوسری زمین کی چیزیں چاہیے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز چھوڑ کر گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ قوم جس نے سمندر کا سینہ چاک ہوتے دیکھا تھا، فرعون جیسے جابر کی لاش کو پانی میں تیرتے دیکھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوا جیسی آسمانی نعمتیں برسائیں، اب وہی قوم روٹی، دال، پیاز اور ترکاریوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، دکھ اور افسوس میں نہایت رنج سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی معمولی چیزیں لے لو؟ یعنی وہ من و سلوا جو تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، جو زمین سے نہیں آ رہا، جو آسمان سے اترتا ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی جھلک ہے، برکت ہے، تم اس کو چھوڑ کر وہی مانگ رہے ہو جو ہر کسان کی زمین اگاتی ہے۔ اگر پیاز، لہسن، دال، ککڑی اور مسوری کھانی ہے تو کسی بستی میں جا کر رہ لو، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں بازاروں میں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ خواہش تمہیں عظمت سے گرا دے گی۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب جو صرف بھوک یا پیاس کا نہیں تھا بلکہ ذلت، گمراہی، غلامی اور خوف کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے، چنانچہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب وہ قوم جسے اللہ نے آسمان سے رزق دیا تھا، اب وہ بستیوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ من و سلوا کا سلسلہ بند کر دیا گیا، آسمان سے وہ نعمت اترنی بند ہو گئی جو ان کے لیے ایک آزمائش بن چکی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں رہ گئی صرف وہی چیزیں جن کے لیے وہ شور کر رہے تھے، پیاز، لہسن، دال، مسور، لیکن اس میں نہ وہ مزہ تھا، نہ وہ طاقت، نہ وہ برکت۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ انہیں حکم ملا، اب تم ان کی ہر فرمائش پر صبر کرو، کیونکہ یہ قوم ابھی مزید نافرمانیاں کرے گی اور آزمائشوں میں پڑے گی۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس قوم نے مزید نافرمانیاں کی۔ پانی کے مطالبے پر پتھر پر چھڑی مارنے کی فرمائش، سونے کے بچھڑے کی پوجا اور وعدوں سے مسلسل انحراف۔ یہ واقعہ ہمیں صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ نعمت کا انکار صرف نعمت کی محرومی نہیں لاتا، بلکہ اللہ کی ناراضی، دل کی سختی اور ذلت کو بھی لے کر آتا ہے۔ یہ من و سلوا صرف ایک کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اس عظمت کی علامت تھی جو صرف شکر گزاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، من و سلوا یہ دو نعمتیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بطور خاص نازل فرمائیں۔ اس حوالے سے مفسرین کی کئی آراء موجود ہیں، مگر اکثر راجح قول یہ ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے،
یعنی ایک نہایت شیریں خوش ذائقہ اور قدرتی میٹھا مادہ جو شبنم کی مانند رات کے وقت درختوں پر جم جاتا تھا اور صبح سویرے زمین پر سفید برف کی طرح گرا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ تھا جسے بغیر کسی محنت کے چن لیا جاتا اور کھانے میں شہد جیسی مٹھاس دیتا۔ اور سلوا، یہ وہ پرندے تھے جن کا گوشت نہایت نرم، خوش ذائقہ اور لطیف تھا۔ یہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آسمان سے اترتے اور بنی اسرائیل کے کیمپ کے پاس آ کر منڈلانے لگتے، جیسے خود بخود ان کے پاس آ رہے ہوں۔ پکڑنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑتی۔ نہ صرف کھانے پینے کا انتظام تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی لباس تک کا خیال رکھا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے کپڑے نہ کبھی پرانے ہوتے نہ پھٹتے تھے، اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس طرح ان کے جسم بڑھتے تھے اسی تناسب سے ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑھ جایا کرتے تھے، یعنی لباس کا بندوبست بھی آسمان سے ہو رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کو سائے کے لیے بادل عطا کیے گئے، پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چشمے جاری کیے گئے، اور حفاظت کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہر طرف چھائی رہتی تھی۔ یہ سب محض ایک قصہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت، ناشکری اور عطا کی گئی بے شمار نعمتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض مفسرین نے من کو گوند جیسی ایک چیز کہا ہے جو درختوں سے ٹپکتی اور صبح سویرے اسے چن لیا جاتا۔ حضرت قتادہ کے مطابق یہ سفید اولوں کی طرح گھر کے قریب گرتی تھی، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر فرد صرف اتنی مقدار میں جمع کر سکتا تھا جتنی اس دن کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خراب ہو جاتی۔ البتہ جمعہ کے دن انہیں ہفتے کے لیے جمع کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے ہاں عبادت کا خاص دن تھا۔ ربی بن انس فرماتے ہیں کہ من ایسی چیز تھی جسے پانی میں ملا کر بھی پیا جا سکتا تھا، الگ کھایا بھی جا سکتا تھا، اور دیگر اشیاء میں ملا کر مزید ذائقے دار بنا کر بھی کھایا جاتا تھا۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کا شہد من کے مقابلے میں صرف 17واں حصہ رکھتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی یعنی کھمبی دار سبزی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یعنی من محض بنی اسرائیل کی نعمت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی قدرتی غذا تھی جس کی افادیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ عجوہ کھجور جنتی پھل ہے اور اس میں زہر کا تریاق موجود ہے۔ اسی طرح کھمبی، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من میں سے قرار دیا، اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو سلوہ دیا گیا وہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے کچھ بڑا اور سرخی مائل رنگ کا ہوتا۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تھیں تو یہ پرندے 1 میل کے رقبے پر جمع ہو جاتے اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پکڑ لیتے۔ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کی مانند تھا، اس لیے وہ جمعہ کو 2 دن کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ ان کا گوشت 1 دن بعد سڑ جاتا، سوائے جمعہ کو محفوظ کی گئی مقدار کے۔ یہ دونوں نعمتیں وادی طی میں اس وقت نازل ہوئیں جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے اور پانی کی سہولت مانگی۔ پانی کے لیے جب پتھر پر عصا مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے ایک چشمہ اپنا لیا۔ اسی دوران اللہ نے پہاڑ کا سایہ عطا فرمایا اور ان کے کپڑے بھی معجزانہ طور پر ان کے جسم کے ساتھ بڑے ہوتے رہے، نہ پھٹتے نہ میلے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ نازل ہونے والا من و سلوہ اسی دن کھا لیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے کل کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، جس سے ایسی نحوست پیدا ہوئی کہ کھانے سڑنے لگے اور وہی کا نظام رک گیا۔ اسی واقعے کے بعد دنیا میں کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا گلنا شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں من و سلوہ کی اس حقیقت پر جس پر جدید دور کے محققین اور سائنسی ذہن غور کر چکے ہیں۔ قدیم مفسرین کے اقوال کے بعد اب بعض جدید محققین یہ سوال اٹھاتے تھے کہ من آخر تھا کیا؟ کیا یہ واقعی آسمان سے نازل ہونے والی کوئی میٹھی غذا تھی یا پھر کسی خاص درخت سے خارج ہونے والا میٹھا ارک؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کسی درخت کا گوند تھا جو رات کو شبنم کی صورت میں جم جاتا اور صبح سویرے زمین پر چمکدار سفیدی کی شکل میں نظر آتا۔ کچھ اہل علم اسے شہد کی طرح کا ایک قدرتی مادہ قرار دیتے جو خود بخود زمین پر گرتا اور اس کا ذائقہ نہایت لذیذ اور دل کو بھا لینے والا ہوتا
اور سلوا، اس کے بارے میں محققین کا ماننا ہے کہ یہ خاص قسم کا پرندہ تھا جو زیادہ تر ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کا گوشت نرم، ہلکا اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ بعض عرب علاقوں میں آج بھی ایسے پرندے موجود ہیں جنہیں بٹیریں کہا جاتا ہے، جن کا گوشت ہلکا اور ذائقے میں خوشبودار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ پرندے بڑی تعداد میں بغیر کسی شکار کے آتے تھے، جیسے اللہ کا براہ راست عطیہ ہو۔ وہ تھکے ہارے کمزور پرندے ہوا کرتے جنہیں آسانی سے پکڑ کر پکایا جا سکتا تھا۔ جدید حیاتیاتی تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے کہ کچھ پرندے مخصوص موسموں میں ہجرت کرتے ہیں اور لمبے سفر کے بعد تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایسے پرندوں کا شکار آج بھی دنیا میں کئی حصوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ سلوا بھی ہجرت کرنے والے ایسے ہی پرندے تھے جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں ہمیں اس عظیم نعمت کی وسعت اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ من و سلوا صرف خوراک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک ایسی رحمت تھی جس کا مقصد صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی تسکین تھا۔ ناظرین، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ من آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی محض قصہ، کہانی یا ماضی کا راز نہیں، بلکہ آج بھی مشرق وسطیٰ کے کچھ خطوں میں من جیسی نعمت دیکھی جا سکتی ہے۔ فلسطین، لبنان، عراق، ایران اور شام کے کچھ شمالی علاقوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن سے صبح کے وقت ایک میٹھا سفید یا سنہرا گاڑھا مادہ ٹپکتا ہے۔ یہ درخت جب ٹھنڈی ہوا یا رات کی شبنم سے گزرتے ہیں تو ان کے پتوں یا تنوں سے من جیسا ایک عرق باہر آتا ہے، جسے مقامی لوگ بڑی عقیدت سے جمع کرتے ہیں اور اسے خشک کر کے یا تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں، بالکل شہد کی طرح۔ جغرافیائی طور پر یہ علاقے ماضی کے اسی ارض مقدس کے قریب ہیں جہاں بنی اسرائیل نے اپنے سفر کیے تھے۔ آج بھی عراقی شہر موصل کے قریب اور ایران کے کردستانی خطے میں بعض درختوں پر قدرتی من دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ مادہ درختوں کے مخصوص اقسام، خاص طور پر تمر ہندی یا اکاسیا سے خارج ہونے والا گوند ہے، جسے رات کی نمی اور فضا میں موجود بیکٹیریا سے عمل کشی کے بعد ایک خاص قسم کی شیریں جھلی میں بدل دیا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے محققین کا یہی کہنا ہے کہ من وہی ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں کیا گیا، اور مقامی لوگوں کی روایات کے مطابق ان کے بزرگ بھی اس میٹھی چیز کو آسمانی رزق کہا کرتے تھے۔ اگر اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صبح کی خاموش فضا میں درختوں کے پتوں پر چمکتی ہوئی سفید بوندیں جیسے قدرت کے کسی راز کو ظاہر کر رہی ہوں، اور مقامی افراد ان بوندوں کو نہایت احتیاط سے چنتے ہیں اور انہیں مٹی سے بچاتے ہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن لگتی ہے وہ جھلی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صبح سویرے کی نعمت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ۔ مگر بس کھا لینا کافی نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اس رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر کے ساتھ کھایا جائے، کیونکہ جب شکر کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب من و سلوا عطا کیا گیا تو وہ اس پر خوش ہونے کی بجائے الٹے شکوے شکایتیں کرنے لگے۔ یہی ان کی محرومی کی بنیاد بنی۔ آج کی امت کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ ہمارے پاس بے شمار انواع و اقسام کے ذائقے، ہر موسم کا پھل اور دنیا بھر کا رزق موجود ہے، مگر دل میں شکر نہیں۔ ہم رزق کی بے قدری کرتے ہیں، کھانے کو ضائع کرتے ہیں، ہر وقت زبان پر شکوے شکایتیں رہتی ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جس نے آج کے دور میں بھی رزق کی تنگی کو جنم دیا ہے۔ من و سلوا کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے تنگ دستی ختم ہو، دسترخوان پر برکت اترے، تو ہمیں ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری کو اپنی عادت بنانا ہوگا، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں نعمتیں اترتی ہیں، اور جہاں ناشکری ہو وہاں سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو شکوے کی بجائے شکر سے بھر دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دسترخوان پر برکت نازل فرما اور ہمیں ان قوموں کی روش سے بچا لے جنہوں نے تیری نعمتوں کی ناشکری کی اور محرومی کا شکار ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔